देख मेरे बादशाह, लाहौर वाले कभी बंद नहीं करते, दिल का गेट हो या दिल्ली गेट। यहाँ बाजी तो हम कबूतरों की लगाया करते थे, कमबख्त दिल की बाजी क्यों लगा बैठे। कबूतरों की बाजी कभी हम हारे नहीं, दिल की बाजी तुझे जीतने नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना साजिद यज़दानी आपका फिल्मी प्रोग्राम लेकर हाजिर है। आपने इससे पहले कई सीनियर हिदायतकारों के इंटरव्यू सुने और उनके ख्यालात से आगाही हासिल की होगी। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाते हैं जो डायरेक्शन की फील्ड में आने से पहले अदाकारी में भी तवाज़माई कर चुके हैं। वो बचपन से ही फिल्मी लाइन से वाबस्ता हैं। उनका शफ़क़त चीमा से क्या ताल्लुक़ है ये भी वही बताएंगे। हम उनसे पूछेंगे कि उनका क्या ताल्लुक़ है, फिल्म लाइन में आने की क्या वजूहत बनी। तो आपकी मुलाकात करते हैं नदीम चीमा साहब से, जो नौजवान हिदायतकारों में सफ़े अव्वल के हिदायतकार हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने चैनल ज़ंजीर न्यूज़ पर मदऊ किया, थैंक यू वेरी मच। हम सबसे पहले तो वही एक रवायती सा सवाल कि आप कब आए, क्यों आए, ज़रा ये हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जी बिल्कुल साजिद भाई, चाइल्ड स्टार से एक सफ़र का आगाज़ किया मैंने फिल्म इंडस्ट्री में। बड़े भाई हैं शफ़क़त चीमा साहब, जिनकी उंगली पकड़ कर मैं फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा। एज ए चाइल्ड स्टार से एक्टिंग की तरफ आया, राही साहब का चाइल्ड स्टार किया, शान साहब का किया, फिर चीमा साहब की मैनेजमेंट स्टूडियो में फिल्म इंडस्ट्री में मेरा जो कदम था उनके साथ उनके मैनेजमेंट करता था। डायरेक्शन का शौक़ हुआ तो फिर बाहर चला गया, यूके में चला गया 2004 में, 2009 से वापस आया। उसके बाद फिर यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट किया। फिर पहला प्रोजेक्ट फिल्म जियो सर उठा के से डायरेक्शन की फील्ड में कदम रखा। जियो सर उठा के, बड़ा अच्छा नाम, बड़ी अच्छी फिल्म थी, हमने भी देखी। आपको किस तरह का तजर्बा हुआ यहाँ पर काम करते हुए, जबकि आपने ट्रेनिंग ली बाहर से, जब यहाँ आए तो यहाँ एक नामुसाइद हालात आपके सामने, टेक्निकली सबसे बड़ी वजह तो यहाँ पर टेक्निकली वजूहात है कि हमारे यहाँ जो साजो सामान है जिस पर फिल्म बनाई जा सकती है वो तो अब डेट नहीं है। तो आपको कैसा लगा फिल्म बनाते हुए? बिल्कुल व्यूवर्स, मेरे लिए काफ़ी चैलेंजेस थे, चूँकि जब मैंने इंडस्ट्री में लाहौर में कदम रखा इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ज़वाल का शिकार हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद जियो सर उठा के फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस तो ना कर पाई, लेकिन इस फिल्म ने मुझे डायरेक्टर रजिस्टर्ड करवा दिया। इसलिए कि इस फिल्म में मैंने पुलिस फोर्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये फिल्म बनाई। जब सोशल मीडिया पे ये फिल्म आई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, 99% गुड पॉजिटिव कमेंट्स थे। फिल्म में मेकिंग के दौरान बेशुमार प्रॉब्लम्स आती हैं हमें टेक्निकल चीज़ों पे, जैसे अब HD मूवीज़ हो चुकी हैं, डिजिटल फिल्म हो चुकी है, तो डिजिटल में हमारे पास बेशुमार प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मैंने उन चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए पहला प्रोजेक्ट जियो सर उठा के बनाया। तो जो साजिद भाई आपने प्रॉब्लम्स के हवाले से जिक्र किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है, और इस वक्त वाकई मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। व्यूवर्स, इन दिनों मेरी फिल्म छत्तीसगढ़ अंडर प्रोडक्शन है। फिल्म दहली गेट वो कंप्लीट हो चुकी है। एक और फिल्म है 25 लाख, फिल्म का नाम है 25 लाख, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। पोस्ट प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी लाहौर इंडस्ट्री, कराची में तो कुछ ऐसे पोस्ट प्रोडक्शंस हैं जहाँ पे आप मास्टर मिक्सिंग, साउंड डिज़ाइनिंग के हवाले से वहाँ पे काम हो रहा है। कलर ग्रेडिंग की बात करते हैं, लाहौर में कलर ग्रेडिंग के लिए प्रॉपरली डिवेंची का जो एक स्टूडियो होना चाहिए जिस पे हम लोग कलर ग्रेड कर सकें, वो नहीं है हमारे पास। हम साउंड डिज़ाइनिंग की बात करें, 5.1 मास्टर मिक्सिंग वो नहीं है, उसके लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो टेक्निकल तो यही चीज़ें हैं, इसके लिए बाहर जाना पड़ता है। मेरे टीचर अभी सईद नूर साहब, वो अपनी फिल्म तेरे बाजरे दी राखी के लिए इन दिनों बैंकॉक में हैं, चूँकि वो भी पोस्ट प्रोडक्शन के लिए वहीं गए हुए हैं। तो साजिद भाई, ये सबसे प्रॉब्लम की बात है कि लाहौर में
لاہور چونکہ فلم انڈسٹری کا مین گڑھ ہے، لالی ووڈ بنتا ہی لاہور سے ہے، لیکن لاہور میں آج کی جو فلم ہے اس میں ہمیں ان چیزوں کا سامنا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کلر گریڈنگ پوسٹ پروڈکشن میں ہمیں وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں جو ہمیں باہر جانا پڑ رہا ہے. آپ ہی کے جواب سے یہ مجھے یہ پتہ چلا کہ آج کل ہمارے یہاں یہ بھی ایک رواج چلی ہوئی ہے کہ یہ لاہور کی فلم، یہ کراچی کی فلم، جبکہ پاکستان کی فلم ایک پاکستانی فلم ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، چاہے پنجابی ہے، چاہے اردو کی، پشتو، سندھی میں بھی بنتی تھی تو وہ پاکستانی ہی فلم کہلاتی تھی. آج کے دور میں ایک نئی یہ چل نکلی رسم کہ ہم نے تفریق پیدا کر دی فلم کے حوالے سے بھی، کہ لوگ کراچی میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یہ کراچی کی فلم ہے، لاہور والے کہتے ہیں لاہور کی فلم، یہ لاہور کی کاسٹ ہے، یہ کراچی کی کاسٹ ہے، یہ لاہور کا ڈائریکٹر ہے، یہ کراچی کا ڈائریکٹر ہے. یہ تفریق کب پیدا ہوئی، کیسے پیدا ہوئی؟ ساجد بھائی یہ بہت دکھ کی بات ہے. اس وقت واقعی اس کی تفریق جو ہے ہمیں بہت پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے، مجھے خاص کر اسپیشلی. میں جب بھی کسی آرٹسٹ کو ٹچ کرتا ہوں اپنی کسی نئے پروجیکٹ کے لیے، تو آرٹسٹ میرا جب پریویس ورک دیکھتا ہے، دہلی گیٹ کے ٹیزر، چھتیس گڑھ کے جیو سر اٹھا کے، میرے کام کو دیکھتے ہوئے وہ انکار نہیں کرتا میرے ساتھ کام کرنے سے. لیکن جب لاہور اور کراچی کی یہ جو تفریق ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے مجھے کافی سارے آرٹسٹوں کی طرف سے پرابلمس کا سامنا ہو رہا ہے کہ یہ لاہور کے ڈائریکٹر ہیں تو ایک لابی بن چکی ہے لاہور کی اور کراچی کی. آرٹسٹ ہاں بھی کر دیتے ہیں اسکرپٹ سننے کے بعد، لیکن ڈیٹس کی طرف سے کچھ 6 ماہ 7 سال کا ایسا ٹائم بتا دیتے ہیں کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان آرٹسٹوں کو نہ لیا جائے کراچی والوں کو. تو یہی ایک لاہور اور کراچی کا جو ڈفرینٹ ہے نا سر، میرے لیے پرابلمس کا باعث بن رہا ہے. ویری اچھی بات. اچھا ایک اور بات بتائیے کہ آپ فلم لاہور میں بنا رہے ہیں، فلم انڈسٹری بھی لاہور میں بیس کرتی ہے اور آپ نے سپر سٹارز کے ساتھ کام بھی کیا، مگر آپ نے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے جو پہلی فلم بنائی اس میں بھی نئے چہرے متعارف کروائے، اور مزید جو فلمیں 2-3 انڈر پروڈکشن ہے ان میں بھی ایک آدھ نیا اپنا سپر سٹار کے علاوہ باقی تمام تر نئے چہرے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی آپ کو بتائی ہے کہ جب ہم سپر سٹار کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ لاہور کی فلم کو وہ شاید یہی سمجھتے ہوں کہ شاید یہ وہی اسی طرح کی ٹپیکل انداز کی مووی ہے جو گنڈاسا، کلاشنکوف یا بدماش کلچر پہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. نئے لوگوں کو متعارف کروانا چاہیے. نئے لوگ پیشن سے کام کرتے ہیں اور میں نے تو پہلے پروجیکٹ جیو سر اٹھا کے سے ہی نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا، جس میں ہیروئنز بھی نئی تھیں، ہیروز نئے تھے، میوزک ڈائریکٹر، ایڈیٹر، فائٹ ڈائریکٹر، کوریوگرافر، تمام ٹیکنیشینز بھی، ڈی او پی، سنیماٹوگرافر، وہ تمام لوگ نئے تھے. تو سر نئے لوگ آئیں گے تو انڈسٹری جو ہے ریوائول ہوگی. چونکہ لاہور میں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی آرٹسٹ ہمارے پاس رہ گیا. ہمارے اس وقت محمد رانا صاحب ہیں لاہور میں کام کر رہے ہیں، شان صاحب ہمارے سپر سٹار ہیں، وہ تو بہت کم کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس صرف محمد رانا صاحب رہ گئے جن کے ساتھ میں چھتیس گڑھ کر رہا ہوں. تو اس وقت وہی ریئل سپر سٹار ہیں لاہور کے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. فلمی صنعت گزشتہ چند برس نہیں بلکہ کئی برسوں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بحران کا شکار ہے. ایک زمانے میں 100 فلمیں بنا کرتی تھیں، آپ کے سامنے فلور نہیں سیٹوں پہ ملتے تھے، ایکٹروں کی ٹیڈی شفٹیں لینی پڑتی تھیں، 2 گھنٹے کام کیا جاتا تھا. آج ہو کا عالم ہے نگار خانوں میں، آپ جب جائیں تو آپ کو وہاں پر دیکھیں کہ بھوک دمالیں ڈالتی نظر آتی ہے. تو آپ کے ذہن میں کوئی ہے سجیشن کہ اس کا بحران کس طرح ختم کیا جائے؟ ساجد بھائی انشاءاللہ بحران ختم ہو جائے گا. ہمیں ہمارے ڈائریکٹرز جتنے ہیں ان کو اب تھوڑا سا اپنے آپ کو جدید ٹیکنالوجی کی طرف آنا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کیمراز چینج ہو چکے ہیں، ٹیکنگ، کیمرہ ورک، یہ بھی سب کچھ چینج ہو چکا ہے. اور لاہور سے ہی انڈسٹری ایک دفعہ پھر دوبارہ سے آئے گی. ہمارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ سعید نور صاحب کی فلم تیرے باجرے دی راکھی، پنجابی فلم کا ریوائول ہوگا اس فلم سے. شان صاحب کی فلم زرار آ رہی ہے، میری فلم دہلی گیٹ ہے، چھتیس گڑھ ہے، اور بھی اسی طریقے سے حسن عسکری صاحب موویز بنا رہے ہیں، پرویز کریم صاحب ہیں. تو انشاءاللہ ریوائول آف سینما ایک دفعہ پھر ہوگا، لاہور سے ہوگا. لیکن ہمیں جو ابھی نئی جدت کے ساتھ جو نئی ٹیکنالوجی آ گئی اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق ہمیں کام کرنا ہوگا. آپ اپنے نئے پروجیکٹس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آج کل کون کون سی فلموں بالکل نئی پروجیکٹ اس وقت چھتیس گڑھ انڈر پروڈکشن ہے. ڈیزرٹ میں پکچرائز کی ہوئی فلم صحرا میں، چھتیس گڑھ کی ایک ریاست، ایک ایسی فلم جس میں ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. بڑا یونیک قسم کا کانسیپٹ ہے جس کو لکھا ہے ہمارے پاکستان کے بہت سینئر رائٹر محمد کمال پاشا صاحب نے. بڑی منفرد فلم ہے، اس کا ٹریلر اویلیبل ہے یوٹیوب پر. اور اس میں محمد رانا صاحب ہیں، ان کے ساتھ ساتھ شفقت چیمہ صاحب، راشد محمود صاحب، خالد بٹ صاحب، اور اس کو پروڈیوس کیا ہے ہمارے پروڈیوسر ہیں اسلم حسن صاحب یو کے میں. تو وہ اصل میں محبت کرتے ہیں لاہور فلم انڈسٹری سے، پاکستان فلم کو
پرموٹ کر رہے ہیں اس کو، اس کی کامیابی کے لیے اسلم حسن صاحب کا میرے ساتھ بہت اچھا ان کا میرا ساتھ ہے. ہم لوگ مل کر بہت سارے پروجیکٹ کر رہے ہیں. اور دہلی گیٹ جو ہے وہ اندرون لاہور کی لو سٹوری فلم، زندہ دلانے شہر لاہور کا 12واں دروازہ ہے دہلی گیٹ. تو دہلی گیٹ جو ہے آپ کو زندگی کے حقیقی رنگ نظر آئیں گے دہلی گیٹ میں. مطلب جاوید شیخ صاحب، کہانی رویل نہ ہو جائے ان چیزوں سے، بٹ تھوڑا سا بتاتا ہوں. جاوید شیخ صاحب ایک کبوتر باز کے رول میں نظر آئیں گے. ہمارا ہیرو کبوتر باز اندرون لاہور کا. پھر اس میں شمون عباسی صاحب کراچی سے ہمارے آرٹسٹ ہیں، اس وقت سپر سٹار ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے. بہت اچھا رول ہے ان کا. شفقت چیمہ صاحب ہیں، راشد محمود، خالد بٹ صاحب، ہمارے لیونگ لیجنڈ کبیر خان صاحب. تو دہلی گیٹ بھی میوزیکل، لو سٹوری، ایکشن اور آج کے سینما کی فلم ہوگی انشاءاللہ. اور اپنے دوسرے پروجیکٹس کے بارے میں؟ جی، اپ کمنگ میں 25 لاکھ ایک اسپریچول سٹوری ہے جس کو لکھا ہے کامران رفیق صاحب نے. وہ فلم بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، پوسٹ پروڈکشن پہ اس کا کام ہو رہا ہے ابھی. اور ابھی اپ کمنگ میں جو آنے والے اور پروجیکٹ ہیں، اس میں ہم لوگ ایک فلم بنا رہے ہیں حاجی سردار. سکھوں پہ اور مسلمانوں کا ایک خوبصورت کانسیپٹ ہے جس میں ہم لوگ پیس اور امن کی بات کریں گے. جہاں حاجی سردار کا ٹائٹل کر رہے ہیں جاوید شیخ صاحب. ماشاءاللہ، بہت زبردست آپ نے پروجیکٹس بتائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اب آپ یہ ایک بتائیے گا کہ ہمارے ہاں میوزک کا اور نئی کہانیوں کا فقدان ہے. ایک زمانے میں فلمیں میوزک پر چلا کرتی تھیں اور فلم کی بنیاد ہی میوزک بنا کرتی تھی. 6 گانے 8 ہیں جن کے سارے سپر ہٹ. پھر کہانی نئی اور جدت ہوا کرتی تھی. اب یہ بالکل فقدان سا نظر آتا ہے. یہ خانہ بالکل خالی نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں سر، اس میں ساجد بھائی انشاءاللہ میری جو موویز ہیں اب آپ کو اس میں میوزک بھی نظر آئے گا اور کہانی بھی نظر آئے گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ کہانی کا سٹائل چینج ہو چکا ہے. وہ جو ہماری روایتی کہانی تھی ایک ہی ڈگر پہ جو چل رہی تھی، طوائف، بدماش، کلاشنکوف، گنڈاسا، اس طرح کا نہیں ہے. اب آ رہی ہیں کچھ رائٹرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایکچوئل ڈائریکٹرز کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، پروڈیوسرز کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، رائٹر پھر اسی سٹائل کا لکھتے تھے. لیکن محمد کمال پاشا صاحب نے آج کے اسکرپٹس لکھے ہیں دہلی گیٹ کا، چھتیس گڑھ کا، اور میرے نئے رائٹر کامران رفیق نے 25 لاکھ، اور ابھی جو پنجابی موویز بنا رہے ہیں وہ بھی پاشا صاحب لکھ رہے ہیں. پاشا صاحب ہمارے سینئر رائٹر ہیں، ان کے پاس ہے بہت کچھ دینے کے لیے. لیکن چونکہ ڈائریکٹرز جس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو رائٹر اسی طرح کا ان کو کنٹینٹ لکھ کر دیتے ہیں. تو میوزک کے حوالے سے ساول خان بہت اچھا میوزک ڈائریکٹر ہے، انہوں نے فلم دہلی گیٹ کا میوزک دیا. وقاص علی ایک نیو ٹیلنٹ ہے. یہ سارے ینگ ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں، فلم میکر ہیں، جس میں ہمارے وقاص علی میوزک ڈائریکٹر، اس نے فلم چھتیس گڑھ کا میوزک دیا. بہت اچھا میوزک ہے، بہت اچھے گانے ہیں. اور لیکن ان کی پکچرائزیشن جو ہے وہ بھی آج کے انداز کی بڑی منفرد پکچرائزیشن آپ کو ملے گی دیکھنے کو. آپ جس طرح گانے پکچرائز کرتے ہیں یا جس طرح آپ اس کا نیا پس منظر پیش کرتے ہیں راجستھانی پر، اس پہ بہت اخراجات آتے ہیں ہمارے حساب سے. تو اس طرح آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں اس طرح؟ ظاہری بات ہے سر، اس وقت فلم بہت مہنگی ہو چکی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اگر ہم لوگوں نے کمپٹیشن کرنا ہے تو پھر ہمیں ان جیسا کام کرنا ہوگا. جب ان جیسا کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی پروڈکشن اوپر جائے گی. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پروڈکشن کو بھی کنٹرول کریں اور کام بھی نیا کریں. تو چھتیس گڑھ جو ہے وہ ایک پوری ریاست ہم لوگوں نے لگائی ہے ڈیزرٹ میں، صحرا میں، لیکن اس کا کام آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. شکر الحمدللہ کہ ہمارے ساتھ اسلم حسن صاحب جیسے پروڈیوسر ہیں جو کہ یو کے میں بیٹھے اور ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس میں میرا بہت ساتھ دیا اور ہم کامیاب ہوئے ایک زبردست فلم بنانے میں. اسلم صاحب کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ آپ کا بڑا ساتھ دے رہے ہیں، فنانس کر رہے ہیں، پاکستانی فلمی صنعت سے محبت کرتے ہیں. تو اداکار کے حیثیت سے بتائیں کہ وہ کیسے ہیں؟ آپ کی پرفارمنس آپ نے دیکھی ہے؟ جی بالکل، اسلم حسن صاحب بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. انہوں نے دہلی گیٹ میں، اس وقت ان کا فلم پروڈیوس کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا. میں نے ان کو دہلی گیٹ فلم میں بڑا اچھا کریکٹر تھا جو کہ جاوید شیخ صاحب، کبیر خان صاحب اور ہیرو کے ساتھ ایک پراپر ٹکر کا رول ہے ان کا. جب انہوں نے پرفارم کیا تو اس کے بعد جب میں نے نئی فلم شروع کی چھتیس گڑھ، تو پھر اسلم صاحب کہنے لگے یار ندیم ہم کیوں نہ مل کے کچھ کریں. تو میں نے کہا سر شو کیوں نہیں. تو اسلم صاحب بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. انہوں نے آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے پی ٹی وی پر بہت کام کیا. اس کے بعد پھر ابراڈ چلے گئے، یو کے چلے گئے فیملیز کے ساتھ. تو لیکن انسان کا اندر کا جو آرٹسٹ ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. وہ شوق جو جنون ہے وہ ان کو پھر لے کے آیا انڈسٹری میں. تو اب وہ انڈسٹری کا ایک سپورٹ بن کر اور ایک اچھے آرٹسٹ کی صورت میں ہمیں ایک اچھے اضافہ ہو رہا ہے پاکستان فلم کی اسکرین پر. ان کے علاوہ آپ کے پاس جو نئے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے لوگوں کو، تاکہ آگاہی ہو کہ ہمارے پاس بڑا اچھا ٹیلنٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسا یاسر خان فلم دہلی گیٹ میں جو ہمارے ہیرو ہیں، ویری ٹیلنٹڈ آرٹسٹ. وہ بہترین فائٹر ہے، بہترین ڈانسر، بہترین پرفارمر.
یاسر خان پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے اسپیشلی لاہور کے لیے ایک بہت بڑا اضافہ ہوگا. اسی طریقے سے ہم نے دہلی گیٹ فلم میں ہماری ایک ماڈل ہیں روما مائیکل, اس کو ایز ہیروئن کریکٹر میں لیا. ایک سوزین فاطمہ ہے, ان کو ڈیبیو ہے اس کا بھی, تو یہ بہت اچھا اضافہ ہے. اسی طریقے سے فلم 25 لاکھ میں اسد محمود کراچی سے ہمارے ایک آرٹسٹ ہیں, ان کو میں نے اس میں لے کے آیا ہوں فلم 25 لاکھ میں. نئی لڑکی ہے عروج چودھری جو چھتیس گڑھ میں محمد رانا صاحب کے ساتھ ہیروئن بھی ہے, اور اس میں 25 لاکھ میں بھی. تو کوشش کر رہے ہیں نیکسٹ آگے بھی جتنے بھی پروجیکٹ آ رہے ہیں اس میں بھی نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کروائیں, نئے ٹیکنیشینس کو انٹروڈیوس کروائیں, نئے ڈی پیز, نئے میوزک ڈائریکٹرز, نئے فائٹ ڈائریکٹرز. تو یہ تمام شعبوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اچھا, ان میں نئے ٹیکنیشین بھی آپ نے ان میں کچھ لوگوں کے بارے میں, بالکل بالکل, ابھی ہمارے پردہ رہنے والے لوگوں کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں. بالکل, آپ بتائیے. ہماری فلم کا اگر آپ ٹیزر دیکھیں, فلم 25 لاکھ کا سوری دہلی گیٹ کا, چھتیس گڑھ کا, تو اس میں ایکشن بڑا منفرد ہے. اور اس ایکشن کو کرنے کے لیے محسن ظفر بہت اچھے فائٹ ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے اسٹیل وائر اکوپمنٹس یوز کیا, جیسا پاکستان میں بہت کم ہوتا ہے. تو لاہور میں صرف میں واحد ڈائریکٹر ہوں جو کہ کر رہا ہوں اسٹیل وائر اکوپمنٹس. تو میوزک ڈائریکٹر کے حوالے سے بڑے بڑے نئے لوگ آ رہے ہیں. وقاص علی بہت خوبصورت اضافہ ہوگا ایز اے میوزک ڈائریکٹر پاکستان فلم انڈسٹری میں. سانول خان بہت اچھا میوزک ڈائریکٹر ہے. ایز ڈی او پی میں میرے ہر پروجیکٹ میں نیا ہی ڈی پی ہوتا ہے. جیو سر اٹھا کے میں نے سلمان نفیس کو انٹروڈیوس کروایا. فلم دہلی گیٹ میں ایم اے مصطفیٰ ایک نیا فوٹوگرافر سنیمیٹوگرافر, ان کو انٹروڈیوس کروایا. ابھی فلم 25 لاکھ میں شاہد زمان بلو بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو اس طرح نئے نئے ٹیکنیشینز بھی انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. آپ نے بہت منفرد کام کیا, منفرد کر رہے ہیں, ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ تبدیلی چاہتے ہیں, اسکرین پر نمایاں طور پر آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں آپ شوٹنگز کے دوران ہونے والے کوئی ایسا واقعہ بتائیں ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ جو بالکل نیا ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ فلم میں کام کتنی مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ساجد بھائی بڑا اچھا سوال کیا. جب میں فلم چھتیس گڑھ کی لوکیشن ریکی کے لیے نکلا تو میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ رائٹر صاحب نے ایک ایسی ریاست لکھ دی کہ جہاں پہ حد نگاہ ڈیزرٹ اور سینٹر میں وہ ایک چھتیس گڑھ ایک ریاست ایک گاؤں ہونا چاہیے. یعنی وہ ریاست آپ ہی کو کنسیو کرنی تھی. رائٹر صاحب نے لکھ دیا. اس کے بعد جب ہم تلاش کے لیے نکلے تو میرا لوکیشن ریکی کا انداز یہ ہوتا ہے ساجد بھائی کہ میں جب نکلتا ہوں لوکیشن ریکی کے لیے تو میں ساتھ اپنے ایک ڈرون آپریٹر لے کے جاتا ہوں, کیمرہ ڈرون لے کے, کہ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے کسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں, لوکیشن کو ریکی کرنا ہو تو ڈرون کے ساتھ ایریل ایک پوائنٹ سے دیکھتے ہیں, ایریل شاٹ سے کہ وہ کیسا ہے, ایٹماسفیئر کیسا ہے وہاں کا. تو ہم ایسے ہی تلاش کرتے جا رہے تھے تو ہمیں صحرا میں ایک گاؤں نظر آیا جو کہ تھوڑا سا چند گھر تھے. اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اپنے سیٹ کے حساب سے اور کیا اور سیٹ کو بڑھایا, وہاں پہ اور گھر بنائے وہاں پہ. لیکن جب میں نے وہ لوکیشن دیکھی ڈرون کیمرے سے تو وہاں پر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. باقی ہم نے گاڑی کھڑی کی, پیدل چلتے اس جگہ تک پہنچے, لیکن وہ جگہ آئیڈیل لوکیشن تھی جو میں چاہتا تھا فلم چھتیس گڑھ کے لیے. یہ بات ہے رحیم یار خان سے کوئی 50 جگہ کا ذکر کر رہا ہوں, رحیم یار خان سے کوئی 50 کلومیٹر دور ہے. جب وہاں پہنچے پیدل چلتے ہوئے, لوکیشن پسند آ گئی, وہاں کے لوگوں سے بات کی, انہوں نے وہاں پہ ہمیں ساتھ دیا ہمارا, انہوں نے کہا کہ آپ کر سکتے ہیں شوٹنگ. پھر وہاں پہ چونکہ ہماری جو کرو ہوتا ہے, ٹیکنیکل سٹاف کی گاڑیاں, اکوپمنٹس کی گاڑیاں, اس پہ کافی ساری لائٹس, کیمرہ, جنریٹرز اور بہت کچھ, پھر وہاں پہ سیٹ کو لگایا جا رہا تھا, وہ ساری چیزیں. تو ہم لوگوں کو ساجد بھائی وہاں پہ مٹی کی ڈیزرٹ ریت کے اوپر گاڑی کے ٹائر جو ہے وہ اندر دھنس جاتے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ مٹی کی ایک پوری سڑک بنائی گئی اس تک گاؤں تک جانے کے لیے. لیکن جب وہاں کرو لے کے پہنچ گئے تو پھر وہاں پہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا. بورنگ کروائی, وہاں پہ موٹریں لگوائی گئیں. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پہ شوٹنگ کی اور آرٹسٹوں کو وہ پانی کی جو سہولت تھی وہ. اب جب ہم نے شوٹ کمپلیٹ کیا تو اب اس گاؤں کے لیے وہ سڑک ایک ان کے لیے راستہ بن چکا ہے, پانی کی سہولت وہاں پہ آ چکی ہے. تو اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. تو بہت سارے اور واقعات بھی مشکل بھی, چونکہ مشکل پسند ہدایتکار ہے, وہاں پر آپ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں تو وہاں مشکلات بھی مشکلات مجھے لاہور میں بہت ہوئی جب میں نے دہلی گیٹ فلم بنائی. دہلی گیٹ میں ابھی آپ کے توسط سے کامران لشاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ہمارے بہت ساتھ دیا. وہ پاکستانی فلم کے سچے لور ہیں, وہ پاکستان فلم انڈسٹری کو سچے دل سے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے میں نے جب ان سے بات کی کہ سر میں دہلی گیٹ فلم بنا رہا ہوں, تو میں ایکچولی سمجھے کہ آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دہلی گیٹ ہے جو جہاں سے کبھی گزرا نہیں جاتا تھا, تاروں کے جال بچھے ہوتے تھے, آج لگتے ہیں جیسے ہم اچلی کے کسی بازار سے گزر رہے ہیں. تو وہ اتنا خوبصورت اس کو بنایا. تو ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کیا ہے, اندرون لاہور کیسا خوبصورت ہے. لیکن وہاں پہ پرابلمس بہت ہوئی. جب ہم نے دہلی گیٹ ایک بہت رش والی جگہ ہوتی ہے,
دہلی گیٹ کے سامنے ہم لوگوں نے اپنے گانے بھی پکچرائز کرنے تھے, مسجد وزیر خان کے سامنے ایکشن کے سیکوینس, وہاں کی گلیاں, آرچیں, چبارے. تو بڑا مشکل تھا وہ کنٹینٹ. جب آپ ٹیزر دیکھیں گے ویورز تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا. جی ساجد بھائی, آپ نے جو واقعہ کے بارے میں سوال کیا, بے شمار واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں جو کہ حادثہ کی صورت اختیار کر جاتے ہیں وہ واقعات. ویورز, میں فلم جیو سر اٹھا کے کی شوٹنگ کر رہا تھا. ایک سیکوینس تھا کہ میں نے جیو سر اٹھا کے میں, چونکہ جیو سر اٹھا کے ایک ٹرو بیسڈ فلم تھی, چھوٹو گینگ پہ راجن پور کا ایٹماسفیئر میں دکھا رہا تھا. تو چھوٹو گینگ کا رول شفقت چیمہ صاحب نے کیا. تو اس میں ایک ایکشن سیکوینس میں یہ تھا کہ وہ اس گاؤں کے اندر گڑھے پڑے ہوتے ہیں. تو ایک دیوار ہے, دیوار کے اوپر گڑھے پڑے ہوئے تھے. تو ایک شاٹ تھا ایکشن سیکوینس میں کہ وہ ہیرو گرا دیوار کے ساتھ, چیمہ صاحب نے مارا, تو وہاں سے ہیرو نے وہ ایک گڑھا پکڑنا تھا اور چیمہ صاحب کے سر پہ مارنا تھا. اب ہم نے گڑھے تو رکھے ہیں, لیکن ایک ایسا گڑھا تھا جو کہ کچا بنوایا جاتا ہے کہ یار یہ گڑھا جب سر پہ لگے تو آرٹسٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اتفاق ایسا ہوا کہ ہم ریسل کر رہے تھے, کسی نے وہ جو گڑھا کچے والا تھا وہ سائڈ پہ رکھ دیا, وہاں پہ بھی پکا گڑھا رکھ دیا. جب شاٹ کا ٹائم آیا تو میں نے رول کیمرہ اور ایکشن جب بولا تو عمر چیمہ گرے آ کے دیوار پہ, اس کے بعد انہوں نے گڑھا پکڑا اور چیمہ صاحب جب فریم میں انٹر ہوئے تو انہوں نے گڑھا پکڑ کے چیمہ صاحب کے سر پہ مارا. تو ویورز, وہ پکا گڑھا تھا, چیمہ صاحب کا سر پھٹ گیا. ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. تو کچھ اس طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک جنونی اور بہادر آرٹسٹ ہیں, انہوں نے مجھے کہا ندیم تم کام کرو, کچھ نہیں ہوا, نیکسٹ شاٹ لو. تو اس طرح کے ساتھ بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی. چیمہ صاحب کے بارے میں بڑی دلچسپ بات کی ہے, اور ان کے حوالے سے بہت سے واقعات زبان زد عام بھی ہے. ہم بھی چونکہ اسٹوڈیو راؤنڈ اپ کرتے رہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ بڑے دلیر ایکٹر ہیں. وہ جس طرح کام کرتے ہیں ان سے منسوب کئی واقعات ایسی ہیں. آپ ان کی بہادری کا کوئی ایسا واقعہ یا اور واقعات بتائیں تاکہ لوگ ان کو جو پسند کرنے والے, ان کے چاہنے والے لاکھوں لوگ ہیں, ان کو پتہ چلے کہ شفقت صاحب کتنے بہادر آدمی ہیں, اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. چونکہ ایک ویلن کی جو چھاپ لگ جاتی نا کسی فنکار پر, تو اس کے برے آدمی کی ایک لگتی ہے. تو وہ کیسے انسان, آپ بھائی ہیں ان کے, آپ گھر میں باہر کیسے لگتے ہیں, اور ان کی زندگی کیسی ہے؟ ساجد بھائی, ان کا امیج ایسا کریٹ ہو چکا ہے نیگیٹو رول کر کے, تو شاید لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہ شاید اسی طریقے سے ہیں جو فلموں میں نظر آتے ہیں, لیکن وہ ایک انتہائی نفیس انسان ہے, ایک پولائٹ انسان ہے. میری انگلی پکڑ کر اس فلم انڈسٹری میں ڈائریکشن کی طرف انہوں نے میرا ساتھ دیا, اور جیو سر اٹھا کے سے آغاز کیا, اور پھر اس کے بعد سر اٹھا کے چلنا سکھا دیا. چیمہ صاحب کی زندگی پہ تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. اتنے واقعات ہیں, اتنی سیکریفائسز ہیں, اتنی قربانیاں ہیں. 1974 سے ایک بندہ جو ایکسٹرا سے چلتا ہوا, فائٹر سے کئی ولنوں سے چھوٹے چھوٹے کریکٹرز کرتے ہوئے, پھر کریکٹر ایکٹر, پھر ایک بے شمار ایوارڈز لیے پاکستان کے. بہت قربانیاں دی انہوں نے, بہت دفعہ جنون کی حد تک. بے شمار واقعات ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں تو بہت لمبا ٹائم لگے گا. ہیلی کاپٹر سے ایک دفعہ چھلانگ لگا دی, بالکل سمندر میں, بے شک ہے. ایک کئی دفعہ مرتے بچے. ہم ایک شوٹنگ پہ تھے, اقبال کشمیری صاحب کی شوٹنگ تھی, ٹرین سیکوینس تھا وہاں پہ. اس ٹرین سیکوینس میں یہ تھا کہ یہ ایک قیدی ہوتے ہیں, ان کو ایک جیل سے دوسری جیل منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے چیمہ صاحب کو, اور انہی کے ساتھی آتے ہیں ہیلی کاپٹرز لے کے, اور چیمہ صاحب وہاں سے ٹرین سے نکلتے ہیں, ٹرین کی چھت پہ جاتے ہیں, ہیلی کاپٹر سے ایک سیڑھی پھینکتا ہے, اور چیمہ صاحب اس سیڑھی کو صرف پکڑنا تھا اور اتنا شارٹ تھا. اب ڈائریکٹر صاحب نے جب یہ شارٹ ارینج کیا تو جو اوپر ہیلی کاپٹرز پائلٹ تھے اس کے ہیلی کاپٹرز کے, انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ چیمہ صاحب نے ہاتھ پکڑ کے چھوڑ دیا ہے, تو وہ ہیلی کاپٹرز لے کے آگے موو کر گئے, فضا میں چلے گئے. لیکن شارٹ یہ تھا کہ چیمہ صاحب نے جب ہاتھ ایسے پکڑا تو اس کے بعد وہ چیمہ صاحب کو لے کے ٹرین سے اٹھا کے آگے چلے گئے. اب ہیلی کاپٹر فوری طور پہ ٹرن نہیں ہوتا, ایک لمبا راؤنڈ لے کے جب واپس اسی مقام پہ آیا تو چیمہ صاحب نے ایک ہی بازو سے اس کو سیڑھی کو پکڑا ہوا تھا, اور پھر ان کا جب وہ نیچے اترے تو ان کا یہ جو جوائنٹ ہے, یہ جوڑ جو نکل چکا تھا. یہ اس طرح کے بے شمار واقعات. پھر مس فتنہ عمر شریف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, بہت اچھے آرٹسٹ, بہت بڑے ڈائریکٹر. انہوں نے ایک فلم بنائی مس فتنہ, اس پہ ایک سانپ کا سین تھا, اور سانپ اس طرح تھا کہ چیمہ صاحب سانپ کے ساتھ اپنی زبان ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کرتے تھے پرفارمنس کے دوران, جب وہ ڈائلگز بولتے تھے. اس دوران میں چیمہ صاحب نے سانپ کو اپنے منہ کے ساتھ ایسے کیا تو سانپ کا جو زہر تھا, جو اس کی وس تھی, وہ چیمہ صاحب کے اندر چلی گئی. چیمہ صاحب ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئے, اس کے بعد ان کو ہاسپٹل بھیجا. تو اس طرح کے واقعات بے شمار ہوئے. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ, ہدایت کار اقبال کشمیری صاحب کی فلم تھی دل سنبھالا نہ جائے. ہم لوگ ویورز شوٹنگ کر رہے تھے راول ڈیم اسلام آباد میں, تو وہاں پہ ایکشن سیکوینس تھا, سعود صاحب اور چیمہ صاحب کی فائٹ تھی.
تو فائٹ کے دوران ڈائریکٹر صاحب نے، فائٹ ڈائریکٹر کیسر مستانہ صاحب تھے، انہوں نے ایک شاٹ بنایا کہ چیمہ صاحب پانی میں گریں گے، اس کے بعد سعود صاحب پیچھے آئیں گے اور پانی کے اندر ایکشن سیکوینس ہوگا. اب پانی کا اندازہ نہیں تھا کہ گہرائی کتنی ہے، لیکن چیمہ صاحب نے ایک وہاں پہ اسپاٹ بوائے تھا، ان کو کہا بیٹا ذرا چیک کرو کہ پانی کتنا ہے. وہ بندہ اندر داخل ہوا، ہاتھ میں اس کے ایک سٹک تھی لمبی سی، وہ پانی کو ٹچ کرتا جا رہا تھا ساتھ، اور پانی اس کے اتنا اتنا آ رہا تھا مڈ تک. اس کے بعد جب وہ بندہ واپس آ گیا، اقبال کشمیری صاحب نے، کیسر مستانہ صاحب نے کیمرہ رول کا کہا، ایکشن کہا. چیمہ صاحب نے ایک 4-5 فٹ کا سٹول ہوتا ہے کیمرے کا، اس کے اوپر چڑھے اور چیمہ صاحب نے کیمرے کے اوپر سے جمپ جب کیا پانی میں، تو جس جگہ پہ گئے وہ پانی نہیں تھا. ایکچولی کائی کی صورت میں جیسے ایک دلدل ہوتی ہے، جھاڑیوں کا جال ہوتا ہے، تو وہ ایسے بنا ہوا تھا. جب چیمہ صاحب کا زور پڑا اس کے اوپر جا کے گرے تو ایسے پانی سے پھٹ گیا اور چیمہ صاحب گہرائی میں نیچے چلے گئے. نیچے بہت زیادہ گہرائی تھی. اس کے بعد سعود صاحب گئے پانی میں. سعود صاحب جب پانی میں گئے تو سعود صاحب بھی نیچے. اب سعود صاحب اوپر آئے جب، تو سعود صاحب کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ یہاں پہ کام تو نہیں ہو سکتا. اب سعود صاحب باہر نکلے تو چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں سعود مجھے تیرنا نہیں آتا، سعود مجھے بھی نہیں، باہر نکالو، سعود مجھے پکڑ لو، سعود مجھے پکڑ. لیکن سعود بھائی جو ہے وہ باہر آ گئے. اب چیمہ صاحب کبھی پانی کے اندر جا رہے ہیں، غوطے کھا رہے ہیں. اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اب میں وہاں پہ چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، جب ہم شوٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ گاڑی کھڑی تھی کوسٹر، وہاں پہ سائمہ بیگم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آرٹسٹ تھے. تو میں بھی گاڑی میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ شور کی آواز آ رہی ہے. میں ساتھ تھا اس وقت شوٹ پہ. میں نے گاڑی کھولی، دروازہ اس کا کھولا، باہر آیا تو شفقت بھائی ڈوب رہے تھے. اب وہ پکار رہے ہیں لیکن کوئی آگے بڑھ نہیں رہا. اب مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے پانی میں چھلانگ لگا دیا. تیرنا مجھے بھی نہیں آتا تھا. اب میں جتنا مجھ میں سکت تھی، میں ہاتھ پاؤں مارتا مارتا بھائی جان تک پہنچا. لیکن جب ان تک پہنچا تو وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو بھائی جان نے میرا بازو پکڑ لیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اب مجھ تک ایک ہاتھ تک جتنی دیر تک میں اپنے آپ کو ہلا سکتا تھا، ہاتھ باہر نکلنے کے لیے تیرنے کی کوشش کر رہا تھا. میں کوشش کرتا رہا، لیکن مجھے چونکہ تیرنا نہیں آتا تھا تو میں بھی بھائی جان کے ساتھ ہی پانی کے اندر چلا گیا. اب ہمارے پیٹ پانی سے بھر گئے. ہم کبھی پانی میں نیچے جا رہے ہیں، کبھی کوشش کر کے اوپر آ رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہماری ہوش ختم ہو گئی. تو اسی دوران ساجد بھائی ہمارے ساتھ ایک وہیں پہ فائٹر تھے. باہر شور کی آوازیں آ رہی لیکن اندر کوئی نہیں جا رہا تھا. تو ایک فائٹر تھا، وہ ہمارا محسن ہے، اس نے میری اور شفقت بھائی کی، ہم لوگوں کی دونوں کی زندگی بچائی ہے. نادر، وہ بندہ اندر گیا. وہ اندر پانی میں اس نے راول ڈیم میں چھلانگ لگائی. کبھی وہ مجھے بالوں سے، کالر سے کبھی پکڑ کے تھوڑا سا آگے لے آئے، پھر چیمہ صاحب کو لے جہاں ہاتھ پکڑے. تو جب ہم باہر نکلے تو ہم بے ہوش ہو چکے تھے، میں اور شفقت بھائی. پیٹ میں پانی، پھر اس کے بعد پانی کو نکلا. جب ہم ہوش میں آئے تو مجھے تو ہوش نہیں تھا، لیکن شفقت بھائی کو جب ہوش آیا تو شفقت بھائی پوچھنے لگے کہ کیا ندیم مر چکا ہے، کیا ندیم کو بچا لیا ہے. تو ایسے واقعات زندگی میں بے شمار دفعہ ہوئے ہیں. تو وہ ایک جنونی آرٹسٹ ہیں، وہ ان کی بہت قربانیاں ہیں انڈسٹری کے لیے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے اوپر ایک ہی طرح کی سٹیمپ لگا دی گئی کریکٹرز کی، ایک ہی طرح کے رول دیے گئے. اور وہ ایسے آرٹسٹ ہیں کہ وہ مستحق ہیں لائف اچیومنٹ ایوارڈ. انہوں نے جو اپنی زندگی بڑی خوبصورت لائف فلم انڈسٹری میں گزاری ہے، کبھی کوئی سکینڈلز نہیں، کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ عشق اور جنون کے ساتھ. کیا انہیں ابھی تک پرائڈ آف پرفارمنس بھی نہیں ملا؟ پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے چونکہ ان کے جونیئرز کو کئی لوگوں کو جونیئرز کو مل چکا ہے. تو شاید گورنمنٹ کا دھیان اس طرف نہیں پڑ رہا. وہ ڈیزرو کرتے ہیں. پاکستان کے واحد آرٹسٹ ہیں جو تقریباً 950 فلم میں کام کر چکے ہیں. ان کی نجی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا میں نے پوچھا تھا، کیونکہ ایک سوالیہ نشان تو بالکل نجی زندگی کے بارے میں. چونکہ ویورز شفقت بھائی حافظ قرآن ہیں، اور آج کل تو ساتھ ساتھ چونکہ فلم ان کا پروفیشن ہے، فلم میں وہ جہاں پہ ایکٹنگ کا تعلق ہے ایکٹنگ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ باپ کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، اور امامت کی طرف یا کچھ ایسا چاہتے تھے، بٹ چیمہ صاحب فلم انڈسٹری کی طرف ان کا رجحان تھا. تو آج کل وہ اپنے اس محرومی کو جو اپنے ان کے اندر تھی یا جو والد صاحب چاہتے تھے، تو چیمہ صاحب اب ماشاءاللہ خطاب بھی کرتے ہیں. بے شمار جو بھی اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں جس میں ان کا بیان ہوتا ہے، تو لوگ بڑے شوق سے ان کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ہدایت کاری کے میدان میں تو آپ آ چکے ہیں اور نمایاں کارنامے بھی نمایاں بھی انجام دے رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا حق میں جانا سمجھتا ہوں کہ آپ کن ڈائریکٹر سے متاثر رہے ہیں، اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آنے والی نسل میں سے آپ آنے والی ان میں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ مستقبل ان کا تابناک بھی بتاتے ہیں کہ فلم انڈسٹری کا ہو سکتا ہے، تو آپ اس پہ
कुछ बताएं कि क्या है वो जिसको देखकर आप ये समझ रहे हैं कि बेहतरी आ सकती है। साजिद भाई, मेरे जो टीचर हैं वो तो सईद नूर साहब हैं, अच्छा, लेकिन मैंने 1988 में कदम रखा भाईजान शफकत के साथ स्टूडियो में एज ए चाइल्ड स्टार से। शफकत भाई तकरीबन 950 मूवीज में काम कर चुके हैं। अब उन 950 मूवीज में बेशुमार डायरेक्टर, तकरीबन 300 के करीब डायरेक्टर्स हैं। पाकिस्तान के 300 डायरेक्टर्स को व्यूअर्स मैंने काम करते देखा, उन सब से सीखा। लेकिन जो नुमाया लोगों में हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिनकी फ्रेमिंग से सीखा जाता है, जिनका स्क्रीन प्ले, जिनकी टेकिंग, जिनका एटमॉस्फेयर क्रिएट करना फिल्म का, हसन अस्करी साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, अल्ताफ हुसैन साहब बहुत बड़े डायरेक्टर्स, शहजाद रफीक साहब ने बहुत अच्छा काम किया, फैसल बुखारी साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो ये सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो नए डायरेक्टर्स में हैं, आने वाली नस्लों में अभी चूंकि जिस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म पढ़ाई जा रही है, तो मैं अपने साथ बहुत सारे नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ एज ए एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स में। तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर वो बात है, वो पोटेंशियल है कि वो फिल्म डायरेक्टर में अपना एक मुनफरद मकाम बना सकेंगे। तो इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि जो नई इंडस्ट्री की भाग दौड़ है, वो जो स्टूडेंट्स पढ़ के आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो फिल्म टेकिंग को बहुत अच्छे अंदाज में समझते हैं। लेकिन इस पर यह भी सवाल पैदा होता है ना कि वहाँ सिर्फ फिल्म पढ़ाई जा रही है और ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल काम है। बिल्कुल। जब वो यहाँ आते हैं, हम देखते हैं नदीम साहब कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, जो बाकायदा तौर पर कदम रखते हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें लर्जा होते हैं। तो उस पर किस तरह वो अपनी इस खामी पे कंट्रोल उनकी इस खामी को कंट्रोल करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं। जब मेरे सेट पे होते हैं, वो देखते हैं कि एक बड़े से बड़ा फ्रेम जब हम खोलते हैं, जब हम सेट को सीन्स की डिमांड के मुताबिक सेट कैसे लगाते हैं, उसकी टेकिंग कैसे कर रहे हैं, सीन को कैसे पिक्चराइज कर रहे हैं, उसकी लाइटिंग को, कैमरा वर्क को, तो फिर वो मुझे नजर आता है जब वो साथ दे रहे होते हैं, आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहे होते हैं, जो नए लड़के आते हैं, तो उनमें नजर आ रहा होता है कि ये आने वाला फ्यूचर है हमारी इंडस्ट्री का। जियो सर उठा के आपकी पहली काविश थी, मगर वो बड़ी उसमें मेहनत नजर आती है, बड़ी जफाकशी, और जिस तरह आपने काम किया उस दौरान भी आपके साथ कई वाक़यात ऐसे पेश आए होंगे, क्योंकि आपने जिस मौसमों की परवाह किए बगैर और जिस जगह का इंतखाब किया वो भी बड़ी मुश्किल जगह थी। वहाँ पर शूट करने के लिए कोई जाता ही नहीं, पहले बात तो आप गए वहाँ पर, कोई ऐसा वाक़या आया कोई जिससे आपको मुश्किल पेश आई हो? जी बिल्कुल साजिद भाई, व्यूअर्स हम शॉट ले रहे थे अपनी फिल्म जियो सर उठा के का। उसमें ये था कि जियो सर उठा के में चूंकि पुलिस को ट्रिब्यूट पेश किया गया था इस फिल्म में, तो शॉट ये था कि एक मैं शॉट ले रहा था, मैंने कैमरा रखा एक स्टोन माइलेज के पास। उस स्टोन माइलेज के ऊपर लिखा हुआ था कि रजनापुर, एक्चुअली वो राजनपुर था, हमने फिल्म में रजनापुर दिखाया, लिखा कि रजनापुर 1 किलोमीटर, और उस स्टोन माइलेज के इर्द गिर्द मैंने सांप 3-4 सांप बिठा दिए, और मैं कैमरा पैन करता हुआ लेके आता था उस गाड़ी को फॉलो करता हुआ कि जिसमें मेरे पुलिस ऑफिसर राजनपुर में दाखिल हो रहे हैं। और सिंबॉलिक शॉट ये था व्यूवर्स के बताना ये चाह रहा था डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मौत के मुंह में दाखिल हो चुके हैं, जब राजनपुर में ये दाखिल हो जाएंगे तो ये मौत की वादी में दाखिल हो गए। लेकिन मैं जो ही कैमरा पैन करता हुआ वापस स्टोन माइलेज पे आता था, तो स्टोन माइलेज पे कैमरा आता था, गाड़ी राजनपुर में दाखिल हो जाती थी, लेकिन वो सांप गर्मी की वजह से मर चुके होते थे। गर्मी इतनी ज्यादा थी जब हम लोगों ने शूट की फिल्म जियो सर उठा के कि हमारे पाँव में छाले पड़ जाते थे जब हम शूट कर रहे होते थे, सहरा में चल रहे होते थे। तो ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जो कि हमें तकरीबन कोई इसी शॉट लेते हुए हमारी कोई 10 से 12 रिटेक्स हुई, और हर शॉट पे जब पैन करके वापस आते हैं तो सांप मर जाता था। फिर एक शॉट हमें मिला कि जिसमें सांप उस जीप के पीछे स्टोन माइलेज से निकला और जीप के पीछे चलता हुआ गया। तो ये इस तरह के बेशुमार वाकयात होते हैं साजिद भाई ट्रेकिंग दौरान। नदीम भाई, आप जाते जाते चलते चलते अपने हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें या अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, तो हमारा कैमरा हाजिर है। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। व्यूअर्स, सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, बीइंग ए पाकिस्तानी फिल्म को इस वक्त प्रमोट कीजिए। पाकिस्तानी फिल्म, हम बड़ी मेहनत से फिल्म बना रहे हैं। मेरी फिल्म, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको मायूस नहीं करेगी। मेरी फिल्म वो रवायती, वो टिपिकल स्टाइल की फिल्म नहीं होगी। बहुत मेहनत से मैं अपना हर एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। जब ये मूवीज़ रिलीज़ हों, दहली गेट, छत्तीसगढ़, 25 लाख और अदर प्रोजेक्ट, तो देखिएगा ज़रूर। बीइंग ए पाकिस्तानी कंटेंट को प्रमोट करें ताकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक दफ़ा फिर उभर कर सामने आ सके। थैंक यू वेरी मच।
बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके नदीम भाई। आपने अपनी फिल्मों के हवाले से, मौसमी हालात के हवाले से, तकालीफ के हवाले से बताया। जंजीर चैनल की हमेशा से रवायत रही है कि नए चेहरों को मुतारफ़ कराया जाए, नए लोगों को सामने लाया जाए, हौसला अफजाई की जाए और फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। आज नदीम चीमा साहब को बुलाने का मकसद भी यही था कि ना सिर्फ लोगों से इनका तारफ़ करवाया जाए, इनकी फिल्मों के बारे में, उनके प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाए, इन्होंने क्या दिलचस्प बातें की हैं, लोगों को महसूस किया है। ये थे नदीम चीमा, फिल्म डायरेक्टर, नौजवान फिल्म डायरेक्टर, अपने बारे में, शफकत चीमा साहब के बारे में और अपनी फिल्मों के बारे में बता रहे थे। इनसे हम मिलते रहेंगे, इनके सेटों पर भी जाएंगे और इनको इंशाल्लाह दावत भी देते रहेंगे ताकि हमारे नाज़रीन को वो ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर सकें। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।